विष्णु अजने छू हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गुज़िश्ता की 68वीं नशिस्त में दरस मसनवी मानवी के तहत हमने गुफ्तगू जहाँ पर रोकी थी उसमें मौलाना रूम बयान फरमा रहे थे कि इश्क़ क्या तकाज़ा करता है, अक़ल क्या तकाज़ा करती है, इश्क़ के क्या लिमिटेशंस हैं, अक़ल के क्या लिमिटेशंस हैं, इश्क़ इंसान को कहाँ पहुँचाता है और अक़ल कहाँ ले जाना चाहती है। ये गुफ्तगू चल रही थी और इस पर ही हमने अपनी सिलसिले गुफ्तगू को रोका था। आज 69वीं नशिस्त है, इसमें हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जिस शेर पर गुज़िश्ता की हमारी गुफ्तगू रुकी थी वो था अक़ल जुज़वी इश्क़ रा मुनकिर बुअत गरचे बिनमायत के साहिब सिर बुअत। इंसान की जो अक़ल है वो है पार्शल। अक़ल जुज़वी कहते हैं पार्शल, थोड़ी सी। जितनी भी अक़ल इंसान के पास है वो दरअसल थोड़ी अक़ल ही है। तो ये जो थोड़ी अक़ल है इंसान की, और जब वो इस थोड़ी अक़ल का इस्तेमाल करता है तो अक़ल इंसान को इश्क़ से रोकती है या इश्क़ का इनकार करती है, उसकी ज़रूरत को मानने से इनकार करती है, इश्क़ के नताइज को कबूल करने से इनकार करती है। तो कहते हैं कि थोड़ी अक़ल, जुज़वी अक़ल इश्क़ की मुनकिर है, पार्शल। और उसको और एलाबोरेट करके अगर हम बोलेंगे तो फिर डिस्कर्सिव रीज़न, अक़ल से मुराद यहाँ पर रीज़निंग है। डिस्कर्सिव रीज़निंग is a denier of love, ishq, though it may give out that it is a confidant। गरचे बिनुमायत के साहिब सिरबुवत, अगरचे कि ये ऐसी ज़ाहिर करती है अपने आप को जैसे कि वो राजदान है, वो सब कुछ जानने वाली है। अक़ल जब तक काम करती है तो हमको ये बावर कराती है कि अक़ल ही सब कुछ है और वो सब कुछ जानने वाली है, और इससे हट के अक़ल इश्क़ की बातों को मानने से इनकार करती है। ज़ीरा को दानास्त अम्मा नीस्त नेस्त ता फरिश्ता अला नशुद अहरी मनेस्त। वो आदमी अक्लमंद और समझदार है। अक्ल वाला आदमी अक्लमंद भी है, समझदार भी है, अपनी अक्ल का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन वो साहिब फ़ना नहीं है। साहिब फ़ना तो इश्क़ वाला बनता है, अक्ल फ़ना को कबूल नहीं करती। अक़ल चाहती है कि फ़नाइयत से कोई वास्ता ना रहे, हमारा वजूद कायम रहेगा, हम अपनी शख्सियत को मनाएंगे, इस तरह का तकाज़ा अक़ल करती है, उसके अंदर फ़ना नहीं है। लेकिन मसला क्या है, ता फरिश्ता लानशुद अहरी मनेस्त, फरिश्ता भी अगर है तो जब तक वो फ़ना ना हो जाए तब तक वो शैतान है। अहरीमन असल में अहरीमन है, लेकिन ज़रूरत शेरी के तहत आपने या के इस्तेमाल के साथ ये लफ्ज़ बरता है। अहरीमन कहते हैं देव, भूत, शैतान, इस तरह डेविल को कहते हैं। तो नीस्त तो नाबूद हो जाना। अब यहाँ पर जैसे आपने इस्तेमाल किया ज़ीरा को दानास्त अम्मा नीस्त नेस्त, एक नीस्त एक नेस्त दोनों भी नॉट के मीनिंग में ही है। जैसे इंग्लिश में दो अल्फाज हैं नॉट, एक NOT नॉट, एक NAUGHT नॉट। दोनों में जो फ़र्क है यहाँ पर वही फ़र्क है नीस्त नेस्त में। अक्लमंद आदमी है और समझदार आदमी है, लेकिन साहिब फ़ना नहीं है। तो रूहानी मंजिलें, इश्क़ के मकामात उसको हासिल नहीं होते, क्योंकि जब तक वो फ़ना नहीं होगा उसको वो मुकाम हासिल नहीं होगा, भले आप फरिश्ते ही क्यों ना हो। फ़ना होने के बाद ही ये मंजिलें हासिल होती हैं। ऊ बकौलो फ़ेल यारे माबूत चूँ बहुक्म हाल आई लाशवत।
اور یہ جو عقل ہے وہ قول اور فعل میں ہماری دوست ہے، قول اور فعل میں ہماری یار ہے. ہم جو کہتے ہیں وہ بھی وہی کہتی ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ بھی وہی کرنا چاہتی ہے. ہماری دوست ہے، کبھی کبھار مددگار بھی بنتی ہے عقل. لیکن چوں بحکم حال آئی لا شود، جب تو عالم حال کے ماتحت آ جائے گا، اب تک تو عقل کے ماتحت ہے، حال تجھے حاصل نہیں ہوا ہے. حال کیا ہے؟ یہ انوارڈ فیلنگ جو انسان کی ہوتی ہے، انوارڈ فیلنگ، ایکسٹیسی کہتے ہیں اس کو. تو ایکسٹیسی جب تک حاصل نہیں ہوگی تب تک عقل اپنا کام کرتی رہے گی اور انسان عقل کے دائرے میں ہی، عقل کے احکام کے تحت ہی زندگی گزارتا رہے گا. لیکن جب عالم حال کے ماتحت آ جائے گی تو عقل معدوم ہو جائے گی، اب عقل کا کام ختم ہو جائے گا. اب عشق آپ کو آگے لے کر جائے گا. لا بود اونچو نشد اد ہست نیست، زاں کے توان لا نشد کرہن بسیست. عقل جو ہے ایکچولی کچھ نہیں ہے جبکہ وہ ہست سے یعنی کہ ایگزسٹنس سے نیست، نان ایگزسٹنس نہ ہو. جب تک وہ ایگزسٹنٹ ہے تب تک اس کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے. جب عقل انسان کی نان ایگزسٹنٹ ہوگی تب اپنا اثر روح ظاہر کرے گی عشق کے میدان میں. اب یہ جو خوشیاں ہیں انسان کی، انسان جب تک خوشیوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے تب تک عقل کام کرتی رہتی ہے، عشق کام نہیں کرتا. اور انسان کے راستے میں بڑی مجبوریاں ہیں، مجبوریوں کے سہارے میں انسان جی رہا ہے، لیکن عشق کے میدان میں کوئی مجبوری نہیں ہوتی. اب مرنے والا آدمی بھی جب مرتا ہے نا، دو قسم کی موت ہوتی ہے. جیسے کہا گیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ تم مر جاؤ، تم مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. کیا مطلب اس کا؟ وہ جو دوسری والی موت ہے وہ توان یا کرہن، خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو، وہ تو آنا ہی آنا ہے. وہ موت تو آنا ہی آنا ہے، چاہے انسان مرنے کے لیے راضی رہے چاہے مرنے سے کراہیت کرے. توان و کرہن کہتے ہیں اس کو، توان خوشی سے، کرہن کہتے ہیں کراہیت سے. وہ تو موت آنی ہی آنی ہے. لیکن یہ جو موت ہے موتو قبل ان تموتو والی، وہ موت سے پہلے والی موت، یعنی اپنے آپ کو فنا کرنے والی موت، یہ ہے اصل کامیابی. جو اس موت سے گزرتا ہے وہ آدمی کامیاب ہے. اس آدمی سے، اس موت سے گزرنے والا کامیاب بھی ہو سکتا ہے ناکام بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو فطری چیز ہے، وہ تو اس مرحلے سے تو ہر کسی کو گزرنا ہی گزرنا ہے. جہاں کمال استو ندائے او کمال، مصطفیٰ گویا ارحنا یا بلال. جان یعنی کہ روح کمال ہے، ایک کمال کی چیز ہے، اور اس کی آواز بھی کمال ہے. جہاں کمال استو ندائے او کمال، وہ تو خود کمال کی چیز ہے ہی ہے. اس کے ذریعے سے جو کچھ نکلتا ہے اس کے منہ سے، اس کمال کے منہ سے، وہ بھی کمال ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ روح خود کمال کی چیز ہے، اور روح سے جو کچھ ملتا ہے، جو کچھ حاصل ہوتا ہے، جو کچھ نکلتا ہے، وہ بھی کمال کی چیز ہوتی ہے. مصطفیٰ گویا ارحنا یا بلال. تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال اذان دو اور ہم کو راحت پہنچا. بلال سے مراد یہاں پر عشق ہے. عشق کے منہ سے جب آواز نکلتی ہے تو دوسرے عاشق کو اس سے راحت پہنچتی ہے. اے بلال مجھ کو راحت پہنچا، حضور فرمایا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ اذان دو. اذان دینے کا ایک طریقہ، اذان دینے کا حکم دینے کا ایک طریقہ حضور فرمایا کرتے تھے. مجھے راحت پہنچاؤ بلال، چلو اذان دو. تو ان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے ایک عاشق کی آواز ہے، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راحت و سکون محسوس فرمایا کرتے تھے. اے بلال افراز بانگے سلسلت، زاں دمیں کادم دمیدم درد بلت. اے بلال اپنی خوشگوار آواز کو بلند کرو. اب حضرت بلال کی آواز حالانکہ ظاہری طور پر اتنی خوبصورت نہیں تھی، بلکہ حضرت بلال کے بارے میں ہے کہ آپ بعض
کلمات بھی ٹھیک ڈھنگ سے نہیں بولا کرتے تھے. جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے تو شین پڑھنا نہیں آتا تھا حضرت بلال کو, شین کو سین کی طرح پڑھا کرتے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس طرح سے وہ زبان میں لکنت تھی. لیکن ایک عاشق کی آواز ہے, اور وہ انہی کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے. ایک شعر ہے میرا حضرت بلال کی آواز کے بارے میں. کشتے عشق نے اسحد کا مزہ لے کے کہا. اسحد ابھی میں نے ذکر کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کو آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے, تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کشتے عشق نے, عشق کے مارے ہوئے نے, کشتے عشق نے اسحد کا مزہ لے کے کہا, ساز کی لے سے کہیں لہنے بلال اچھا ہے. میوزک میں بھی وہ سکون نہیں ہے جو بلال کی اذان کے اسحد میں مزہ ہے. اے بلال افراز بانگے سلسلت, اے بلال اپنی خوشگوار آواز کو بلند کرو. آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ سلسلت, سلسل, میلیفلوس وائس. زاں دم کادم دمیدم در دلت. اب وہ جو حضرت بلال کی آواز میں وہ ایک عاشق کے لیے جو سکون کی کیفیت تھی وہ کس لیے پیدا ہوئی تھی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ظاہر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے بلال اپنی حسین آواز کو, اپنی خوبصورت آواز کو بلند کرو اس فیض سے جو میں نے تیرے دل میں پھونکا ہے. زاں دم کادم دمیدم در دلت, میں نے تیرے دل میں جو دم پھونکا ہے اس کے فیض سے اپنی آواز بلند کرو تو ہم کو مزہ آئے گا. اے بلال این گل بنت را جاں سپار, خیز بلبل وار جامی کن نثار. اے بلال اپنے اس بوٹے میں, گلبن پھول کا بوٹا ہوتا ہے, اپنے اس بوٹے میں جان ڈال, اٹھو بلبل کی طرح تو بھی اپنی جان نچھاور کر. گل بوٹے ہوتے نا, گل بوٹے, ویسے ہی بوٹے میں جان ڈالو اور بلبل کی طرح اپنی جان نچھاور کرو. زاد میں کادم مزو مدہوش شد, ہوش اہل آسماں بے ہوش شد. اس آواز سے جس سے آدم بھی مدہوش ہو گئے, آسمان والوں کے ہوش بھی بے ہوش ہو گئے. اب یہ چیز دنیا والے نہیں سمجھ سکتے. بلال کی آواز میں ایسی کیا بات تھی کہ آدم بھی مدہوش ہو جائیں, آسمان والے بھی بے ہوش ہو جائیں. زمین والوں پر کوئی اثر نہیں, زمین والوں پر کوئی اثر نہیں, آسمان والے مدہوش ہو رہے ہیں, بے ہوش ہو رہے ہیں. تو جو زمین والے آسمان والوں سے اپنی لو لگائے رکھیں, ان کے طریقے پر چلتے رہیں, وہ چیز جو آسمان والوں کے اندر ہے وہ زمین والے اپنے اندر اتاریں تو پھر وہ بھی ویسے ہی مزہ لیں جیسے آسمان والے لیتے ہیں. یہ وہ آواز ہے بلال کی. اور تم تو صرف یہ دیکھ رہے ہو, وہ اشہد نہیں بول پا رہے ہیں, اسحد بول رہے ہیں. تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو. مصطفیٰ بے ہوش شد زاں خوب صوت, شد نماز اس شب تعریس فوت. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حسین آواز سے مدہوش ہو گئے, مزہ لینے لگ گئے. کیا خوبصورت آواز ہے. شد نمازش اس شب تعریس فوت. اور ایک لیلۃ التعریس ہے, تعریس کی رات, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز, فجر کی نماز چھوٹ گئی. اب یہ تعریس کیا ہے, پہلے لفظ تعریس پر دیکھیے. تعریس کہتے ہیں کسی ایسے مقام پر رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈال دینا. جیسے مسافر ہوتا ہے, راستہ چلتے چلتے آدھی رات کے بعد جب وہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے لیے رک جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں تعریس. تو یہ ہوا تھا, شب تعریس جب آئی تھی نا, یہ کہاں کب کی بات ہے, یہ غزوہ بنی مستلق ہوئی تھی. بنی مستلق کے ساتھ ایک غزوہ ہوا تھا. غزوے سے واپسی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں پر آپ کے اوپر ایک کچھ استغراقی کیفیت طاری ہو گئی. کچھ استغراقی کیفیت تو سارے لوگ سمجھ نہیں سکتے, لیکن کچھ عجیب کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ کو دنیا کا ہوش نہیں رہا, اس دنیا سے کسی اور دنیا میں چلے گئے تھے. تو اس میں اتنے منہمک ہو گئے کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا.
عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند لگ گئی تھی، اس کی وجہ سے فجر چھوٹ گئی. یہ جاہلانہ بات ہے. اب ظاہری دنیا والوں کے لیے تو اور کیا چاہ رہا ہے، نیند کے سوا اور وہ بول بھی کیا سکتے ہیں. لیکن قصہ یہ ہوا تھا کہ آپ کے اوپر استقرا کی کیفیت طاری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت نماز نہیں پڑھے تھے، اور بعد میں پھر سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد آپ نے نماز فجر کی قضا کی. گویا کہ یہ بھی ایک امت کے لیے ایک نمونہ بنانا تھا کہ اگر کبھی تمہارے ساتھ ایسی کیفیت ہو جائے تو فوری اٹھو اور نماز کی قضا کر لو. یہ بنی مصطلق جو ہے ایک قوم ہے جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے 3 ہجری کی بات ہے، شعبان 6 ہجری میں جب مسلمان مدینہ منورہ میں تھے تو انہوں نے کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازش رچی تھی، اور بعد میں پھر باضابطہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کا اعلان کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لڑائی کے اس چیلنج کو قبول فرمایا اور ان کے ساتھ لڑائی ہوئی مسلمانوں کی، بنی مصطلق جو تھے. اور اتنی بری شکست ہوئی ان لوگوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں کہ پورے کہتے نا جیسے کہ چپل چھوڑ کے بھاگنا یا پاؤں پلٹا کر بھاگ جانا، وہ کیفیت ہو گئی. تو ان کا کافی ساز و سامان وہاں چھوٹ گیا، مسلمانوں کو بڑا مال غنیمت ہاتھ آ گیا، ان کے خواتین وغیرہ قیدی بن کر آ گئے. تو یہ تاریخ اسلام کا یہ بھی ایک اہم چیپٹر ہے. اب اس کو بیان کر رہے ہیں. سر ازاں خواب مبارک برنداشت تا نماز صبح دم آمد بچاشت. تو یہ باب برکت خواب سے جب آپ نے سر نہیں اٹھایا شب تاریس میں، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اور چاشت کا وقت آ گیا، آپ اسی استغراقی کیفیت میں رہے. خواب مبارک، آپ جو لفظ استعمال کیا خواب مبارک، اس کے لیے ایک تو لفظ خواب استعمال کیا، دوسرے مبارک کا لفظ لگا دیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے خواب کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا ہوگا، غفلت کی نیند تھی ہوگی. نہیں، یہ استغراقی کیفیت تھی. بابرکت نیند، اگر آپ نیند کا لفظ بھی یہاں پر استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ مبارک نیند یا بابرکت نیند کہنا چاہیے، کیونکہ نبی کی نیند عام انسان کی نیند کی طرح غافل کرنے والی نہیں ہوتی. در شب تاریس پیش آں عروس یافت جانے پا کے ایشاں دست بوس. اب یہ جو شب تاریس تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت طاری ہوئی، آپ اس کی ایک مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، ایک تشبیہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس دلہن کے سامنے، آپ کی روح مبارک نے اس دلہن کی دست بوسی کی تھی. اب وہ دلہن کیا ہے وہ آگے بیان ہو رہا. ایک استغراقی کیفیت کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ دلہن کی دست بوسی کی تھی، ان کا ہاتھ چوما تھا، اس میں منہمک ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ کے تجلیات کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں. اس تجلیات میں اتنے منہمک ہو گئے تھے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی. عشق و جاں ہر دو نہانند و ستیر گر عروسش خاندہ ام عیب مگیر. اب دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو ایک دلہن کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ گستاخی نہیں ہے کیا اس طرح کا لفظ استعمال کرنا، دلہن کا لفظ استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی شان میں کیا شایع نشان ہے؟ تو اس پر آپ کہتے ہیں کہ میں تشبیہاً یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ معشوق بھی چھپا ہوا ہوتا ہے اور انسان کی روح بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے، دونوں مستور ہیں، چھپے ہوئے ہیں. تو جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو محبوب چھپا ہے، دلہن بھی چھپی ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے، مستور ہوتی ہے. تو اس لیے جو چیز مستور ہوتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے دلہن کی مثال دی ہے، چھپی ہوئی چیز بتانے کے لیے میں نے لفظ دلہن استعمال کیا ہے. اگر میں نے اس کے لیے دلہن کا لفظ استعمال کیا گر عروسش خاندہ ام، اگر میں نے اس کے لیے دلہن کا لفظ استعمال کیا عیب مگیر، تو آپ عیب گیری مت کرو، غلطی مت پکڑو. اب کیوں مت پکڑو، اب آگے بیان کر رہے ہیں. از ملال یار خاموش گرد میں گر ہمو مہلت بداد یکدمے. میں خود کسی تجلیات میں گم ہوں اور اسی لیے بول رہا ہوں. اگر یہ نہ ہوتے تو میں بھی چپ ہی بیٹھتا. اپنے جو واردات ہیں، اپنے جو حال ہے، ملال یار سے مراد یہاں پر حال ہے، جو حال طاری ہو رہا ہے، باطنی طور پر جو حال طاری ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایسے الفاظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں. اگر وہ حال میں مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھی مہلت ملتی تو میں کبھی ایسی بات نہیں کہتا.
جب انسان کے اوپر کچھ حال طاری ہوتا ہے تو اس حال کو دیکھنے کے بعد، وہ مشاہدے کی منزل پر پہنچنے کے بعد کچھ الفاظ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں جو سامنے والا صاحب حال یا صاحب مشاہدہ نہیں ہوتا، اس کو وہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے. لیک می گوید بگو ہی عیب نیست جز تقاضائے خزائے غیب نیست. لیکن جو صاحب حال ہوتا ہے وہ خود کہتا ہے کہ یہ عیب نہیں ہے اس طرح کا لفظ استعمال کرنا، کیونکہ یہ غیب کا تقاضا ہے کہ میں یہ لفظ استعمال کروں، اور اس تقاضے کے بغیر نہیں ہے. اب تم چونکہ غیب دیکھ ہی نہیں رہے ہو تو تم کو یہ عیب لگ رہا ہے. میں چونکہ غیب کا مشاہدہ کر رہا ہوں اسی لیے مجھے عیب نہیں لگ رہا ہے. غیب کا میرا مشاہدہ کرنا خود اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس کو لفظ دلہن استعمال کرو، کیونکہ کچھ ایسی مماثلت ہے جو اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے، اور وہ ہے پوشیدہ ہونا، چھپی ہوئی ہونا، مستور ہونا. عیب باشد کو نہ بینت جز کے عیب، عیب کہ بیند روانے پاک غیب. جو آدمی عیب کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا اس کے لیے اس طرح کی کلمات عیب ہی ہوتے ہیں. مطلب کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف لوگوں کے عیوب ہی نظر آتے ہیں، وہ عیب دیکھتے ہیں تب اس پر گفتگو کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے. تو ان کی فطرت میں، ان کی مزاج میں عیب جوئی ہی ہوتی ہے تو ان کو عیب ہی نظر آئے گا. اگر یہ کلمات عیب ہوں گے تو اس کے لیے عیب ہوں گے جو عیب کے علاوہ کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے. لیکن جو عالم غیب کی روح ہے جو پاک ہوتی ہے وہ تو عیب دیکھتی ہی نہیں ہے. دیکھیے، دو آدمیوں کی ایک تفریق آپ فرما رہے ہیں کہ ایک وہ ہے جس کو عالم غیب سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ صاحب حال اور صاحب مشاہدہ لوگوں کے احوال سے بالکل واقف نہیں ہے. وہ جب اس کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو فوراً اس کو عیب سمجھتا ہے اور فوری عیب جوئی کرنے لگتا ہے، عیب گیری کرنے لگتا ہے. لیکن جو صاحب حال لوگ ہوتے ہیں، صاحب مشاہدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے پاس وہ مشاہدے سے فرصت ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھریں. وہ کسی کے عیب دیکھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی روح بھی پاک ہے، ان کو عیب تو نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ وہ تو مصروف ہیں کسی اور کام میں. کسی کا قول ہے کہ مجھے میرے چاہنے والوں سے فرصت نہیں ہے، میں لوگوں کو چاہتا ہوں، لوگ مجھے چاہتے ہیں، تو مجھے چاہت سے فرصت ہی نہیں ہے کہ میں نفرت کروں. وقت ملے گا تو نفرت کے میدان میں جاؤں گا نا. محبت اور چاہت کے میدان سے ہی مجھے فرصت نہیں ہے تو میں نفرت اور اس طرح کے میدان میں کیوں جاؤں گا. تو وہی معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے جو صاحب حال صاحب مشاہدہ ہیں. وہ اپنے حال میں، اپنے مشاہدے میں اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ ان کو لوگوں کی عیب جوئی کرنے میں نہ دلچسپی ہے نہ ان کے پاس اس کا وقت ہے. عیب شد نسبت بے مخلوق جہول، نئے بنسبت با خداوند قبول. یہ ساری چیزیں جاہل مخلوق کے اعتبار سے عیب ہوگا، لیکن جو مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے، خداوند قبول ہو جاتا ہے، اس کی نسبت سے عیب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ بولنے والا کیا بولنا چاہتا ہے. کفر ہم نسبت بے خالق حکمت است، چوں بے ماں نسبت کنی کفر آفت است. اللہ کے اعتبار سے بھی بعض وقت بعض چیزیں کفریاں ہوتی ہیں، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. بعض وقت بعض کلمات بظاہر کفریہ ہوتے ہیں لیکن اس میں خاص حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. جیسے حدیث شریف میں بھی ایک بات بیان کی گئی تھی کہ ایک طویل حدیث ہے، وہ میں خالی اشارتاً آپ کو بول رہا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص کا ایک ایسے وقت پر اونٹ کھو گیا کہ جب وہ جنگل میں ہے اور وہ جنگل سے بغیر اونٹ کے اس کو نکلنا ممکن ہی نہیں ہے. اب نہ اس کے پاس سفر کا سامان زیادہ ہے کہ وہ جنگل سے پیدل بستی میں جا سکے، اتنا کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے اور اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ اب جنگل میں اگر اس کا جس اونٹ پہ وہ جا رہا ہے وہ کھو جائے تو اس کے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. سو رہا تھا، نیند میں اس کا اونٹ یا گھوڑا جو بھی ہے وہ وہاں سے چلا گیا، اور جب یہ آنکھ کھلی اس کی، نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا تو اس کی سواری ہے ہی نہیں، گم ہو چکا ہے. تب اپنے آپ میں وہ سمجھ گیا کہ اب یہاں تو میری موت یقینی ہے، کیونکہ میں اب اکیلے تو جا نہیں سکتا اتنے بڑے جنگل سے. لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر اس کو نیند لگی، پھر وہ سو گیا. پھر جب اٹھا تو اس کی سواری، اس کا اونٹ یا اس کا گھوڑا جو بھی تھا وہ وہاں پر سامنے کھڑا ہوا پایا. تو جان میں پھر جان آ گئی. تو جس کو موت اپنے آنکھوں کے سامنے دکھائی دی اور اس کے بعد پھر اچانک اس کو
زندگی کے آثار دکھائی دیے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کے منہ سے غلطی سے نکل گیا خوشی کے مارے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. جذبات اتنی شدت کے اس کے اوپر طاری ہو گئے کہ بولنا چاہتا تھا اے اللہ تو میرا خدا تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، بول دیا الٹا اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، بول دیا. تو وہ کیوں ہوا؟ جب شدت ہو جاتی ہے خوشی کی تو ایک بولنے کا ایک منہ سے نکل جاتا ہے. تو اصل میں وہ بیان ہو رہا ہے انسان کی خوشی کی شدت. یہ مثال دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی اس آدمی کو ہوئی تھی اور اس کے منہ سے یہ نکل گیا تھا. تو حالانکہ اس کے منہ سے کفریہ کلمہ نکلا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یہ کفر ہے. لیکن انسان جب اپنی عقل کا استعمال کر کے انٹینشنلی ڈیلیبریٹلی اگر اس طرح استعمال کرے تو پھر یہ کفر ہے اور یہ مصیبت ہے. چوں بما نسبت کنی کفر آفت است، یہ آفت ہے، کفر آفت ہے. در یکے عیب بود باست صفات بر مثال چوب باشد نر نبات. اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی، کام کی باتیں بتائی، عشق و محبت کی باتیں بتائی، روحانی فائدے کی باتیں بتائی، اللہ سے بندوں کو ملانے والی باتیں بتائی، یہ سب باتوں کو ایک طرف تو نے کر دیا اور صرف ایک لفظ دلہن سن کر اعتراض شروع کر دیا. اب دیکھیے یہ بھی ایک انسانی مزاج بیان کر رہے ہیں کہ کئی لوگ آپ دیکھیں گے ایسے ہوتے ہیں، ایک خرابی ایک غلطی کسی کی دیکھ لیتے ہیں تو اس کی ساری اچھائیوں کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں، وہ ایک غلطی کو اوپر لا لیتے ہیں، وہ ایک عیب کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور ان کے خلاف کفریہ فتوے تک جاری کر دیتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں، بہت سارے علماء گزرے ہیں جن کی خدمات عالم انسانیت کے لیے ناقابل فراموش تھیں، لیکن ان سے ایک چھوٹی لغزش ہوئی تو لوگوں نے ان کی چھوٹی لغزش کے اوپر ان کے خلاف اتنی لعنت ملامت کی کہ ان کے ساری خدمات کو بھلا دیا. تو یہ انسان کا عیب ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ در یکے عیب بود با صد صفات، 100 صفتوں کے ساتھ، 100 اچھائیوں کے ساتھ، 100 خوبیوں کے ساتھ اگر ایک عیب ہو بر مثال چوب باشد در نبات، تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے گنے کا رس نکالتے ہوئے دیکھیں گے آپ کبھی کبھار گنے کے رس کے ساتھ ایک آدھ وہ گنے کا جو پیس ہوتا نا سٹیم کا، وہ بھی کبھی کبھار آ جاتا ہے. ایک باریک گنے کی جو چھڑی ہوتی ہے اس کا ایک آدھ پیس گنے کے جوس کے ساتھ آ جاتا ہے. وہ ویسی بات ہے، اس کی وجہ سے آپ گنے کے شربت کو پھینک تھوڑی دیں گے. اگر وہ بہت زیادہ باریک ہے تو ویسے ہی پی لیتے ہیں. تو مصری میں لکڑی کی طرح کا معاملہ ہے. در ترازو ہر دو را یکساں کشند زاں کے آ ہر دو جو جسم جاں خوشند. اور ترازو میں جب تولتے ہیں گنے کو تو دونوں کو رکھ کے تولتے ہیں، حالانکہ مقصد وہ گنے کی چھڑی لینا نہیں ہوتا، اس کے اندر کا جوس لینا ہوتا ہے، لیکن جب تولا جاتا ہے تو چھڑی کے ساتھ تولا جاتا ہے. شوگر اینڈ سٹالک کہتے ہیں اس کو. شوگر اصل مقصد ہوتا ہے اس کا شوگر لینا، لیکن ساتھ میں سٹالک بھی تول دیتے ہیں کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دو جسم اور ایک جان کی طرح ہیں. زاں کے آں ہر دو جو جسم و جاں خوشند، اس لیے کہ وہ دونوں جسم اور اچھی جان کی طرح ہیں. پس بزرگاں این گفتن تز گزاف جسم پاکاں عین جاں افتاد صاف. تو بزرگوں نے یہ بات خامخواہ نہیں کہی ہے کہ پاک لوگوں کا جسم بھی جان کی طرح پاک ہوتا ہے. اب دیکھیے آپ گنے کی مثال ہے یہاں پر. گنے میں اصل چیز اس کا رس ہے، باقی جو اس کا اسٹیم ہے وہ کام کا نہیں ہے. لیکن چونکہ اس کے اندر گنے کا جوس ہے جو کہ اصل ہے، تو اس کے ساتھ اس کے اسٹیم کو بھی تولا جاتا ہے، اس کو بھی خرید کر لایا جاتا ہے. آپ جب گنا خریدنے جاتے ہیں تو یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی اس میں سے صرف جوس نکال کے دو. جب گنے کی چھڑیاں ہی لاتے ہیں، اب لے کے آتے ہیں اس کے اندر جوس نکالتے ہیں، چھڑیوں کو پھینک دیتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن لے کے تو آتے ہیں. تو نیک لوگوں کی جان جو ہے نا وہ اصل جان ہے، روح جو ہے وہ اصلی چیز ہے، لیکن ان کا جسم بھی مبارک ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ روح رہی ہے.
اللہ کے نیک بندوں کا جو جسم ہے وہ عام لوگوں کی طرح کا جسم نہیں ہوتا، کیونکہ برسا برس تک ان کی مبارک روح اس کے اندر رہی ہے، اسی جسم کا استعمال کرتے ہیں انہوں نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، وظائف پڑھے، اوراد پڑھے، ذکر الہی اسی جسم کے ذریعے سے انہوں نے کیا، تو جسم بھی مبارک ہو گیا، حالانکہ جسم پہلے مبارک نہیں تھا، عام لوگوں کی طرح کا ہی جسم تھا، لیکن اس پاکیزہ روح نے جسم کو بھی پاکیزہ بنا دیا۔ گفت شانو فعل شانو ذکر شان، جملہ جانے مطلق آمد بے نشان۔ ان کا قول، ان کا فعل، ان کا ذکر سب بے نشان ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر، مطلق جان ہے تو جسم لیکن جان ہے، اس کی بھی وہی ویلیو ہے، روح کی جو ویلیو ہے ان کے جسم کی بھی وہی ویلیو ہے۔ ایک نسخے میں گفت شانو فعل شانو ذکر شان لکھا گیا ہے، اور ایک نسخے میں میں نے دیکھا کہ گفت شانو نفس شانو نقش شان لکھا ہوا ہے، یعنی ان کی باتیں، ان کی جان اور ان کا نقش، یعنی ان کا فارم، اس کا ذکر آیا ہے، سب کا سب قابل تعظیم ہے۔ جان دشمن دار شاں جس میں صرف چون زیاد از نرد او اس میں صرف۔ باقی جو ان کے دشمن ہیں، اولیاء اللہ کے دشمن، ان لوگوں کے جسم کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ان کا جسم صرف جسم ہے، ان کا جسم صرف جسم نہیں ہے، روح کے اثرات لیے ہوئے ہے، اسی لیے روح چونکہ پاک ہے ان کا جسم بھی پاک ہو گیا ہے، لیکن ان کے جو دشمن ہیں اولیاء اللہ سے بدگمان لوگ، ان کا معاملہ الگ ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا جسم صرف جسمی ہے، کیونکہ روح سے ان کے جسم کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ چون زیاد از نرد او اس میں صرف۔ اب یہاں پر ایک گیم کی مثال دیتے ہیں، جو پہلے کے ایران میں ایک گیم ہوا کرتا تھا، اس کو کہتے ہیں نرد، اس کا نام تھا اس گیم کا نام۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک ٹیبل اسٹائلڈ بورڈ ہوتا جس میں دو پلیئرز آمنے سامنے بیٹھ جاتے اور پھر اس کو ڈائس گھما کر کھیلتے، ایک خاص قسم کا گیم ہوا کرتا تھا، اس کو نرد کہتے ہیں۔ پہلے دور میں اس کو نرد شیر کہا جاتا تھا، بعد میں اس کو صرف نرد کہا جانے لگا۔ تو اس میں ایک خاص چیز ہوتی ہے پلس، تو نام تو اس کا پلس ہے، لیکن جب پلس آتا نا وہ گیم میں تو جو کچھ پوائنٹس اس کو حاصل ہوئے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے، تو گیم کی ٹرمینالوجی میں ہے اس کا نام پلس۔ تو آپ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو گیم ہے نرد جس کو کہتے ہیں، اس گیم میں جیسے پلس کا نام صرف نام کا پلس ہے، ہوتا کچھ پلس نہیں، سب مائنس ہو جاتا ہے۔ وہ مثال دینا، چونکہ ہم اس گیم سے واقف نہیں ہیں اس لیے ہم اس مثال کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو نام پلس کا ہے لیکن ہوتا کیا ہے؟ مائنس ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ان لوگوں کے جسموں کا معاملہ ہے، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آم بے خاک اندر شدو کل خاک شد، ای نمک اندر شدو کل پاک شد۔ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ وہ خاک میں مل گئے اور پورے خاک ہو گئے، مٹی میں ملے اور ان کا جسم پورا مٹی ہو گیا، مٹی میں مل گیا، جسم اور مٹی ایک ہو گئے۔ یہ ان کے جسم کا معاملہ تھا۔ ای نمک اندر شدو کل پاک شد، اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ایسے ہی ہے جیسے نمک میں گئے اور سب پاک ہو کے نکل گئے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نمک میں رکھنے کے بعد پاک ہو جاتی ہیں، اس طرف حوالہ۔ ان کے جسموں کی مثال ایسی ہے کہ نمک میں ان کو رکھا گیا اور جو گندگیاں دنیا میں آنے کے بعد آئی بھی تھی وہ بھی چلی گئی۔ اب یہ نمک کیا ہے؟ نمک قذوہ محمد املہست، زاں حدیث با نمک او افسہست۔ یہ وہی نمک ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمکین ہوئے تھے، یہ وہ نمک ہے، اور اسی نمکین والی بات سے آپ کی زبان سے پھول جھڑتے تھے، فصیح ہو گئے تھے۔ وہ نمکینی والی نمک کی بات ہے، یہ دنیا والے نمک کی بات نہیں ہو رہی۔ نمک باخیست از میراث او، با توان داں وارثان او بجو۔ اور آپ کی میراث آج بھی وہ نمک باقی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نمک اب ختم ہو گیا ہے، وہ ہیریٹیج ہے، میراث او، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیریٹیج ہے، ان کی میراث ہے، وہ نمک آج بھی باقی ہے۔ نمک باقیست از میراث او، وہ نمک باقی ہے آپ کی میراث سے۔ با توان داں وارثان او بجو، اور آپ کے جو وارث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ نمک اب بھی باقی ہیں،
آپ کی وراثت کی شکل میں، تو وہ نمک حاصل کیے ہوئے لوگ جو آپ کے وارث ہیں وہ آج بھی تمہارے ساتھ ہیں، ان کو تلاش کرو۔ با تواند وارثان او بجو، تو تم تلاش کرنا تمہارا کام ہے۔ پیش تو سشتہ تیرا خود پیش کو، پیش ہستت جانے پیش اندیش کو، وہ تیرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھتا نہیں، خود تجھے ان لوگوں کا آگاہ جو ہے وہ میسر ہی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ تیرے وجود کے سامنے ہیں، اگر تو نظر اٹھا کر دیکھے تو تیرے وجود کے سامنے ہیں، لیکن اس طرح سے یہ آگے سوچنے والی جان، آنکھیں دیکھنے والی نظر کہاں ہے نہیں نا نظر۔ اگر تو یہ نظر کھولے، ان لوگوں کو تلاش کرے، تو تجھے نظر آئے گا کہ وہ تیرے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور مگر تیری آنکھ بند ہے، تجھے نظر نہیں آتا۔ گر تو خود را پیش و پس داری گما، بس تے جسمی وہ محرومی ز جاں۔ اگر تو اپنے لیے آگے پیچھے کا گمان کرتا ہے، یہ آگے پیچھے کیا ہے؟ اس کا تعلق جسمانی چیزوں سے ہے، روح میں آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں آگے وہ پیچھے، اگر تو اسے سمجھتا ہے کہ وہ آگے میں پیچھے، یہ آگے پیچھے والا معاملہ اگر تیرے پاس اب بھی قائم ہے، تو آپ فرماتے ہیں بس تے جسمی وہ محرومی سے جان، تو اب بھی جسم کا پابند بنا ہوا ہے اور جان سے محروم ہے۔ اگر تجھے جسمانی علائق نظر آ رہے ہیں، ان کے اندر یہ خرابی ہے، ویسا ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہے، میرے اندر یہ ہے، ان کے اندر یہ ہے، اس طرح کی اگر تم کوشش کرتے رہو گے تو وہ میراث تجھے کبھی نظر نہیں آئے گی، اور وہ میراث والے بھی تجھے کبھی دکھائی نہیں دیں گے۔ یہ جسمانی علائق کو اپنے اوپر جب تک تم حاوی رکھو گے، ویسے اہل اللہ تجھے نظر نہیں آنے والے۔ زیر و بالا پیش و پس وصف تنست، بے جہت حاضات جانے روشنست۔ یہ نیچا، اونچا، آگا، پیچھا، یہ جو ہے نا، یہ ساری جسم کی صفتیں ہیں، اور جو جان ہے، جو روح ہے، اس کے اندر تو کوئی ڈائریکشنز ہے ہی نہیں۔ تم ڈائریکشنز میں ان کو تلاش کر رہے ہو، وہ کہاں سے ملیں گے؟ اوپر نیچے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اگر جب تک تم اس طرح کرتے رہیں گے ان کی تلاش میں، تو کبھی ملنے والے نہیں ہیں۔ یہ جسم کے جو علائق ہیں، ان سے نکل جاؤ، اپنے روح کو روشن کرو، جان کی آنکھ کھولو، پھر دکھائی دیں گے۔ ہر چیز جسم کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ برکشا از نور پاک شہ نظر، تانا پنداری تو چوں کوتاہ نظر، کہ ہمینی در غم و شادی و بس، اے عدم کو مر عدم را پیش و پس۔ یہ دونوں جو اشعار ہیں یہ خطے کے طور پر آپ نے لکھے تھے، تو اس لیے میں نے دونوں شعر ایک ساتھ پڑھ دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کے پاک نور سے نظر کرو۔ اگر دیکھنا ہے تو پہلے اس بادشاہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا جو پاک نور ہے، وہ پہلے اپنے اندر پیدا کرو، اس کے بعد اس نور کی مدد سے دیکھو تو دکھائی دے گا۔ اگر تم کوتاہ نظر ہو، تم کو دکھائی نہیں دیتا، تو پھر یہ خیال مت کرو کہ ہم غمی اور خوشی کے لیے ہیں۔ جسمانی جو چیزیں ہیں نا، یہ غم، یہ خوشی، ان کا تعلق ساری جسمانی چیزوں سے ہے۔ تو جب تک تم جسمانی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہو، تب تک تمہاری نظر کوتا رہے گی، اور جب تک کوتا رہے گی تم کو یہی خیال ہوتا رہے گا کہ وہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ وہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، اور آپ کی آنکھ ان کے دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ مسئلہ یہ، تو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے وہ نگاہ پیدا کرو، پہلے وہ نور حاصل کرو جس سے آپ کو دکھائی دے گا۔ اب فرماتے ہیں اے عدم کو مر عدم را پیش و پس، اے معدوم انسان، اے نان ایگزسٹنٹ انسان، تو ویسے تو اپنے آپ کو ایگزسٹنٹ سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں تیرا وجود ہے ہی نہیں۔ تو جب تک اس جسم کے ساتھ زندہ رہ رہا ہے اور جسم ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، تیرا اصل وجود اب پایا ہی نہیں جاتا۔ لیکن جو روح والا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی آگا پیچھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ از وجود و از عدم گر بگذری، از حیات جاویدانی برخری۔ اگر تو وجود سے اور عدم سے گزر جائے، ایک وجود ہے ایک عدم ہے، ایک ایگزسٹنس ہے ایک نان ایگزسٹنس ہے، یہ فرق ہے نا، ایگزسٹنس نان ایگزسٹنس، یہ فرق ہے۔
اس کا تعلق جسم سے ہے. تو یہ ایگزسٹنس، یہ نان ایگزسٹنس، یہ سارے حدوں سے آگے نکل جاؤ، اس مرحلے سے آگے نکل جاؤ، نہ عدم رہے نہ وجود رہے، یہ کیفیت میں آ جاؤ، تو پھر تم کو ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، ایٹرنل لائف. روز باران است میرو تاب شب، نئے ازیں باراں ازاں باران رب. اب آپ فرماتے ہیں اس دنیا کو تم نے جیسا سمجھنا ہے ویسا سمجھا نہیں ہے. یہ دنیا بظاہر تو بہت خراب ہے، لیکن اسی دنیا میں سب کچھ حاصل ہو رہا ہے. بڑے بڑے لوگ اسی دنیا میں تو بن رہے ہیں. بارش کا دن ہے، آپ دیکھیے آپ کے بولنے کا انداز دیکھیے، بارش کا دن ہے، چلتے رہو رات تک، مطلب رات ہونے تک، تمہاری زندگی ختم ہونے تک تم کو چلتے رہنا ہے. بارش، انوار کی بارش چلی جا رہی ہے، اسی دنیا میں انوار کی بارش ہو رہی ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ چلتے رہنا، بارش میں بھیگتے ہوئے چلتے رہنا. مگر یہ دنیا کی بارش سے نہیں، نئے ازیں باراں، یہ جو دنیا میں پانی کی بارش ہوتی ہے وہ بارش کی بات نہیں ہے. باران رب، خدا کی بارش سے، انوار کی بارش، اس میں بھیگو اور بھیگتے رہو، تو تب تم کو یہ منزل، یہ مقام حاصل ہوگا. ہست باراں ہاں جزی باراں بداں، می نمی بیند ورا جز چشم جاں. اور یہ بات سمجھ لو کہ اس بارش، دنیاوی بارش کے علاوہ ایک اور بارش بھی ہے، ایک اور بارش بھی موجود ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ می نمی بیند ورا جز چشم جاں. روح کی آنکھ، جان کی آنکھ ہی اس کو دیکھ سکتی ہے، اس سے ہٹ کے اور کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی. وہ آنکھ اگر آپ کو آئے گی تو دکھائی دے گی، نہیں تو نہیں دکھائی دے گی. چشم جاں را باس کن نیکو نگر، تا ازاں باراں آیاں بینی خضر. جان کی آنکھ کھولو، تمہاری آنکھ اس وقت بند ہے، جو جان کی آنکھ ہے وہ تمہاری اس وقت بند ہے، اس کو کھولو، اچھی طرح دیکھو، تاکہ نہ صرف تم کو وہ بارش دکھائی دے بلکہ وہ بارش کی وجہ سے اگنے والا سبزہ بھی دکھائی دے. اب اس کے بعد مولانا روم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کام کی بات بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں بھیگ رہے ہیں، اور بارش میں بھیگنے کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے، حضرت بی بی عائشہ نے آپ کے لباس مبارک کو ہاتھ لگایا تو دیکھا تو خشک تھے، ذرا بھی گیلے نہیں ہوئے تھے، لباس ذرا بھی گیلا نہیں ہوا تھا. تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ تو اتنی دیر بارش میں بھیگتے رہے، آپ کے کپڑے گیلے کیوں نہیں ہوئے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا، وہ آگے بیان ہوگا انشاءاللہ، ہم اس کو آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.